वेलकम बैक। साबिक फलस्तीनी वजीर आजम इस्माइल हनिया को सफर आखरत पर रवाना कर दिया गया। अमीर कतर हम्मास रहनुमा खालिद मशल, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत आलमी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। दोहा की मस्जिद नारे तकबीर और फलस्तीन की आज़ादी के नारों से गूंज उठी। मस्जिद अक्सा के बाहर भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। फलस्तीन के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक सफ में नजर आए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वजीर आजम के साथ अपोजिशन रहनुमा भी पहली सफ में नजर आए। इत्तेहादी जमातों के कायदीन और दीगर अपोजिशन अरकान ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन और आम अफराद ने भी शिरकत की। इस्माइल हनिया की मगफिरत की दुआ की गई। दुनिया की बड़ी फजाई कंपनियों ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं। टेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर फंस गए। यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा ने इसराइल के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। जर्मनी की फजाई कंपनी लफ्थांसा ग्रुप ने भी टेल अवीव के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया है। स्विस, ब्रिटिश एयरलाइंस, ऑस्ट्रियन, इतालवी एयरलाइंस और एयर इंडिया ने भी इसराइल के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। ये मनसूखी सिफारतकारों के इन खदशात की बुनियाद पर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हालिया सहूनी हमलों के बाद इलाकाई जंग में इजाफा हो सकता है। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होकर के सुबह पार्लिमान की एक रिवायत बरकरार रखी है कि फलस्तीन पे पाकिस्तान की एक आवाज पूरी दुनिया में जाए। फलस्तीनी लीडर का कत्ल पूरे मुसलमान दुनिया पे हमला है, इसलिए हमने आज उसकी पुरजोर मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्माइल हनिया की कत्ल की शहादत की पुरजोर मजम्मत करती है। आज उसके लिए गायबाना नमाज जनाजा में भी हमने शिरकत की। हम ये चाहते हैं कि अमन हो पूरे दुनिया में, लेकिन अमन बगैर इत्तेफाक के, बगैर डेमोक्रेसी के कभी नहीं आता। पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होगी तो ही फलस्तीन का आवाज बुलंद होगा, तभी कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्ट्रगल जारी रखेगी। हमने आज भी अदा किया है कि यह सिर्फ इमरान खान साहब थे जिसने एक साल के अंदर 3 OIC कॉन्फ्रेंसेस बुलवाई थी। आज की हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह खान साहब बाहर होंगे, फिर एक मरतबा पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा के इंशाअल्लाह ताला लीडर बन के इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI एक साल के अंदर 3 OIC कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने बुलाई थी। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें हम अपने तमाम पाकिस्तानियों से थैंक मिस्टर गुफी दैट यू आर हियर इन पेशावर। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टांक में जजों के काफिले पर हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले में 3 जज मौजाना तौर पर महफूज रहे। डेरा इस्माइल खान और टांक के संगम पर एडिशनल सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान मलिक अजहर, उनकी अहलिया सीनियर सिविल जज जनूबी वजीरिस्तान ताहिरा जैनब और सेशन जज टांक मलिक हसनैन गाड़ी में जा रहे थे। मुल्जिमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल्ला और समद खान शहीद हो गए, जबकि मुल्जिमान डबल कैबिन लेकर फरार हो गए। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में PTI के बानी रहनुमा शाहिद सिद्दीक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकाती टीमें जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोखर से। बताइए अहमद। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा शाहिद सदीक और एक लाहौर के निजी मारूफ हॉस्पिटल के मालिक फायरिंग से कत्ल हो गए लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में। और ये वेलेंशिया टाउन का H ब्लॉक है, जहां पर वो नमाज जुम्मा अदा करके वापस घर जा रहे थे अपने बेटे और ड्राइवर के साथ के नामालूम कार सवार यहां पर मौजूद थे, उनकी रैकी कर रहे थे। जैसे ही शाहिद सदीक यहां पर आए और उन पर फायरिंग कर दी गई। ये अकब में आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी यहां पर मौजूद है अभी भी, और यहां पर इन्वेस्टिगेशन की तहकीकाती टीमें यहां पर मौजूद हैं। और ये एरिया कार्डन ऑफ किया हुआ है जहां पर
فائرنگ ہوئی, یہاں سے پولیس کو ہول بھی ملے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق شاہد صدیق پر 4 گولیاں چلائی گئی اور یہاں سے جب ان کو زخمی حالت میں لے کے گیا گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. شاہد صدیق کی ڈیڈ باڈی جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. ڈی آئی جی آپریشنز خود بھی یہاں پر آئے اور ایس پی ماڈل ٹاؤن ہے وہ بھی ہے, متعلقہ ڈی ایس پی, ایس ایچ او اور تحقیقاتی جو دیگر ٹیمیں ہیں پولیس کی وہ بھی جے وقوع پر آئی. جو سوسائٹی کے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو لوگوں کے گھر ہیں ان کے سی سی ٹی وی جو کیمراز ہیں ان کی مدد سے پولیس باقاعدہ طور پر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ملزمان کہاں سے ہے اور کس طریقے سے وقوع پیش آیا. پولیس ذرائع کے مطابق یہ شوٹرز کا جو ہے وہ کام لگ رہا ہے. کراچی میں فرار ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق ہو گیا. اورنگی ٹاؤن میں شہریوں نے ڈاکوؤں پر پتھراؤ کر دیا. بھاگتے ہوئے ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی. سلمان بتائیے. دیکھیں اورنگی ٹاؤن 13 نمبر کا علاقہ ہے. آج دوپہر یہ ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی. ایل پی جی سلنڈر کی دکان ہے. 2 مسلح ڈکیت موٹر سائیکل پر آئے تھے اور واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے. قریب موجود لوگوں کی جانب سے فرار ہوتے ہوئے ڈکیتوں پر پتھراؤ کیا گیا, جس کے بعد ڈکیتوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. ایک شہری جو قریب سے پتھر مار رہا تھا یہ اس واقعے میں زخمی ہوا, جو بعد میں جس کو عباسی شہر اسپتال منتقل کیا گیا, لیکن وہ دوران علاج دم توڑ گیا. اس کی شناخت عابد کے نام سے ہوئی. اس واقعے میں دکاندار بھی زخمی ہوا ہے جسے تشویشناک حالت میں جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کہتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان. پنجاب کے وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں عورت ہونا ہی جہاد ہے. عورت کا باہر نکل کر کام کرنا جہاد سے کم نہیں ہے. لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب پیشی پر جاتی ہوں خبر چلتی ہے اسما بخاری کی نازیبا ویڈیو. بھائی وہ میری ویڈیو نہیں, کسی نے بدنام کرنے کے لیے جعلی ویڈیو بنائی. ہونا اٹ سیلف ایک جہاد ہے. پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر عورت کا گھر سے باہر نکل کر کام کرنا اس سے بڑا جہاد ہو نہیں سکتا. جب میں پیشی پہ جاتی ہوں تو جو خبر لگتی ہے اسما بخاری کی نازیبا ویڈیو, او بھائی میری ویڈیو نہیں ہے, وہ میری نازیبا ویڈیو کتوں ہو گئی. جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے. میں نے جج صاحبہ سے بھی کہا میں نے اتنی ہمت کر لی ہے, چوک چوراہے میں اپنی عزت لے کے کھڑی ہو گئی ہوں. مجھے انصاف چاہیے, وہ صرف مجھے انصاف نہیں چاہیے, تو تمام عورتوں کے لیے انصاف مانگنے کے لیے آئی ہوں. جو بچیاں اسی طرح بلیک میل ہوتی ہیں یہی حل رہ جاتا ہے, پھر وہ خودکشی کر لیتی ہیں. خاتون چیف منسٹر ہے, کہتی ہے کہ وائلنس خواتین کے خلاف اگر ہوتا ہے میری ڈیڈ لائن ہے. خاتون چیف جسٹس ہاتھ ملا لیں تمام خواتین کے ایشوز کے لیے, تو میں نہیں سمجھتی پنجاب کے اندر خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو رہ جائے گا جس کو ایڈریس نہ کیا جا سکتا. کراچی میں کماڑی کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب نہ ہو سکی. بچوں نے سڑکوں کو سوئمنگ پول بنا لیا ہے. رکشے والے بارش کے پانی سے سڑک پر رکشے دھونے لگے ہیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے افضل پرویز. دن بھر شہر میں بادلوں کے ڈیرے رہے اور کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. تاہم پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ضلع کیماڑی کا علاقہ ہے. پرانے حاجی کیمپ کے اس مقام سے یہ لنک روڈ کہلاتا ہے جہاں مائی کراچی روڈ اور پی آئی ڈی سی جانے کے لیے شہری جہاں سے گزرتے ہیں. پانی جمع ہے یا بچوں نے اس کو اپنا سوئمنگ پول بنا لیا ہے, نہانے میں مصروف نظر آتے ہیں. پانی جمع ہونے سے رکشے والوں نے اپنے رکشے دھونا شروع کر دیے ہیں. ضلع کیماڑی کی جانب سے پانی کی نکاسی کے حوالے سے مؤثر جو اقدامات کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے. میئر کراچی, ڈپٹی میئر, صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی اس وقت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں, لیکن پانی کی نکاسی کے حوالے سے احکامات تو جاری کیے جا رہے ہیں لیکن نہ عملہ نظر آتا ہے اور نہ ہی مشینری. جی کراچی میں بارش کے بعد نیو میمن مسجد کے اطراف سے پانی نہیں نکالا جا سکا, جس سے نمازیوں دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب سے. چاند نواب بتائیے گا. میں سب موجود ہوں, یہ گولڈن مارکیٹ ہے, اہم تجارتی مراکز ہے. میمن مسجد ہے, تجارتی مراکز بڑا ہے. پورے ملک سے لوگ یہاں کپڑا مارکیٹ آتے ہیں, شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ چند گھنٹوں کی بارش سے یہاں پانی جمع ہو گیا فٹ پاتھ تک. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری رہے گا. بلدیاتی ادارے ان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کتنا پانی جو ہے اہم شاہراہ پر جمع ہے. عوام نے سکون کے ساتھ لیا تھا کہ باران رحمت ہو رہی ہے, لیکن باران رحمت عوام کے لیے زحمت بن گئی ہے. جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
IPPs کو بہت منافع مل چکا، وزیر اعظم کو بھی خیال آ گیا۔ کابینہ اجلاس میں کہا ہے IPPs پر سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھایا جا چکا، کیپیسٹی ادائیگی پر جلد فارمولا طے پا جائے گا، بجلی کے مسئلے پر سیاست نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا FBR اور پاور سیکٹر درست نہ ہوئے تو ناؤ ڈوب سکتی ہے، دونوں اداروں کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا۔ سیکٹر اور FBR کرپشن سے صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے، کشتی مہندار سے نکل کر کنارے پہ لگے گی۔ اگر یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ سیاست برائے سیاست تو نہیں کر رہا، بجلی کا بحران حل کرنے کے لیے کاوشیں جاری۔ کیپیسٹی پیمنٹ حکومت کے اپنے IPPs ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آج IPPs نے اپنے منافع مل چکے، ان کے لونز کافی ری پے ہو چکے۔ میٹر آف پبلک ڈومین کہ میں نے چین کو خط آیا ری پروفائلنگ کے لیے، خود چینی صدر نے مجھ سے کہا آپ کنورژن کرنے جا رہے ہیں کول بیس پاور پروجیکٹس کا، بتایا اس سے ہمیں $1 بلین کی بچت ہو جائے گی۔ جذباتی فیصلہ کر بیٹھے کہ بیٹھے بٹھائے FCC نوٹ نے کیا حشر کیا۔ پوچھتا ہوں KP میں حکومت تھی تو کیا کیا؟ کیا ایک ڈیم بھی بنا؟ سندھ کا اپنی بجلی اور تقسیم کار کمپنی بنانے کا اعلان، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمیں گیس دیں، پاور پلانٹ خود لگائیں گے، ہم جو بجلی بنائیں گے 15 سے 20 روپے یونٹ پڑے گی۔ نوری آباد پاور پلانٹ کے لیے آج بھی کی الیکٹرک کو 100 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں۔ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا کے نام سے بنا رہی ہے، واحد پروونس ہے جس نے پہلے ٹرانسمیشن لائن لگائی، 70% گیس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں پہلی پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے۔ 15-16 روپے یا 20 روپے کا آج کل کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ٹوٹل کاسٹ آئے گی، 50% آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی اگر آپ سندھ کو اجازت دیں کہ ہم اپنی سولوشن خود دیں۔ سب سے سستی بجلی تھر کے کوئلے سے آئے، کے الیکٹرک کے میرٹ آرڈر میں سب سے اوپر نوری آباد کا 15 روپے 80 روپے یونٹ ہم کے الیکٹرک کو 100 میگا واٹ کراچی کے لیے دے رہے ہیں۔ اس پاور پلانٹ کو لگانے کی وجہ سے پچھلے 6 سال سے میں نیب کورٹ کے چکر لگا رہا ہوں۔ غلطی ہو گئی نا، 15 روپے میں نہیں بیچتے، اگر 40 روپے میں بیچتے تو آج کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، دھکم پیل اور ہاتھا پائی، معاملہ کیا ہے ظفر اقبال سے جانتے ہیں۔ بتائیے ظفر، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن و امان کے حوالے سے تحریک التوا پر حکومتی رکن ملک لیاقت بات چیت کر رہے تھے کہ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے فارم 47 کا ذکر کیا، جس پر ایوان میں موجود PTIC کے رکن اقبال وزیر نے انہیں لقمہ دیا، جس پر ملک لیاقت کا کہنا تھا کہ چور کی گاڑی میں ٹنکا، میں نے ان کا نام نہیں دیا لیکن یہ خود ہی بول پڑے ہیں۔ اور جس دن حل برداری ہو رہی تھی اور PTI کے کارکن ایوان میں موجود تھے تو اس وقت یہ دلی بن کر تو ظفر، کیا امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا جس میں لڑائی ہوئی ہے؟ جی بالکل، KP اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں امن و امان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن احمد کریم کنڈی کے تحریک التوا پر بحث جاری تھی، اور اس بحث میں PTI کے رکن ملک لیاقت حصہ لے رہے تھے۔ ان کی تقریر جو ہے وہ جاری تھی کہ اس دوران بہت شکریہ ظفر اقبال، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ KP اسمبلی میں حکومتی اراکین اور PTI کے رکن میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور حکومتی اراکین نے ایک دوسرے کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال بھی کیا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پر مال بردار گاڑی کی پٹڑی سے اتر گئی ہے۔ جمعہ گوٹ یارڈ پر مال بردار ٹرین کی 2 بوگیاں اتر گئی ہیں۔ بوگیاں پٹڑی سے اترنے کے باعث اپ ڈاؤن ٹریک بلاک ہو گیا ہے۔ انجم وہاب سے تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے انجم۔ جی، جمعہ گوٹ یارڈ سے یہ 2 بوگیاں اتری ہیں اور ان کی بری حالت ہو گئی ہے، تمام بھی علیحدہ ہو گئے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے حکام نے کہا کہ ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے، جلدی پٹریوں کو صاف کر کے معمول کے ٹرین آپریشن کو بحال کریں گے، لیکن اس دوران لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس، پشاور سے آنے والی رحمان بابا اور اسلام آباد سے آنے والی گرین لائن کو مختلف اسٹیشن پر روکا گیا، اور سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کو لانڈی پر روکا گیا، جبکہ کراچی سے اس وقت روانہ ہونے والی بزنس ایکسپریس کراکرم کو بھی مختلف اسٹیشن ابھی کراچی سے روانہ نہیں کیا گیا، اور ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ پٹی سے بوگیاں ہٹانے کے بعد جلد ٹریفک بحال کر دیا جائے گا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ انجم۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔